औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आशूरा के बाद लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को इन अयाम का पुरसा और ताज़ियत पेश करता हूँ। इस सिलसिले का आज नवा प्रोग्राम है और जैसा कि आप हमारे तमाम प्रोग्राम्स देख चुके हैं, तफसील से शाम गरीबा से लेके आपने गुफ्तगू सुनी है। कूफा से शाम का सफ़र, बाज़ार शाम के जो हालात हैं जो गुज़श्ता प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किए गए थे, और फिर आज यज़ीद के दरबार में असीरान जो हैं वो मौजूद हैं और वहाँ पर क्या हालात थे और आज किस खुतबे से हमें मुतारफ़ करवाया जाएगा या जाना जाएगा, इस हवाले से भी हमारे साथ दो अजीम शख्सियत मौजूद हैं। अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब, अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अल्लामा सैयद अब्बास आब्दी साहब, अल्लामा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बेटी अली की कहती थी दरबार शाम में, बेटी अली की कहती थी दरबार शाम में, है तज़किरा हमारा खुदा के कलाम में, है तज़किरा हमारा खुदा के कलाम में, कुरान पढ़ने वालों का कुरान पे था वार, कुरान पढ़ने वालों का कुरान पे था वार, ज़ालिम ने मुस्तफ़ा को सताया तहे मज़ार, ज़ालिम ने मुस्तफ़ा को सताया तहे मज़ार, दरबार में यज़ीद के गूंजी थी जब अज़ां, दरबार में यज़ीद के गूंजी थी जब अज़ां, उस वक्त रो के बोली मोहम्मद की बेटियाँ, उस वक्त रो के बोली मोहम्मद की बेटियाँ, ज़ालिम ये किसके नाम की सुनता है तू पुकार, ज़ालिम ये किसके नाम की सुनता है तू पुकार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। नाज़रीन, प्रोग्राम का जो पहला हिस्सा होगा उसमें ज़ाहिर आप उलमा कराम की गुफ्तगू सुनेंगे, और प्रोग्राम के अगले हिस्से में आपकी कॉल्स का भी हम इंतज़ार करेंगे। जो भी सवाल आप पूछना चाहें मुझे उम्मीद है ज़रूर पूछेंगे, और जो असल हक़ाइक़ करबला तक बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन हिदायत टीवी की ये काविश बेहतरीन एक कदम उठाया गया कि असीरान करबला के हवाले से जो असल हक़ाइक़ और करबला के बाद की जो करबला है उसके हक़ाइक़ भी हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका नवा प्रोग्राम आप देख रहे हैं। आगाज़ में अब मैं गुजारिश करूँगा जनाब अल्लामा डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन अदील साहब से कि हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वो अज़ीमुश्शान खुतबा जो है वो बयान फरमाएँ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालत सय्यदतु ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला रसूलिही व आलिही अजमईन। सदक़ल्लाहु सुब्हानहु कज़ालिक यक़ूल, सुम्मा कान आक़िबतुल लज़ीना असाउस्सूअ अन कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह व कानू बिहा यस्तहज़िऊन। सबसे पहले आपकी खिदमत में अपने क़िबला सैयद अब्बास आब्दी साहब और अपने तमाम नाज़रीन और सामीन की खिदमत में हदिया सलाम पेश करता हूँ और अय्याम गम की ताज़ियत पेश कर रहा हूँ। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ये लम्हात हमारे अपनी इबादत में शुमार फरमाए और हमें तौफ़ीक़ इनायत फरमाए कि हम उसकी मुक़द्दस राह में ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत कर सकें, और हमारे जितने नाज़रीन हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला उन्हें तौफ़ीक़ दे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के जो मारिफ़ हैं उनको जज़्ब कर सकें, चूँकि जज़्ब मारिफ़ बज़ात ख़ुद उसके लिए तौफ़ीक़ चाहिए होती है। और बिलख़ुसूस ये ख़ुतबात और ये जो वाक़यात हैं करबला के बाद बहुत बड़ी याद है और बहुत बड़ा तज़किरा है और बहुत बड़ा ज़िक्र है और बहुत ही बड़ी इंसान के लिए इस्लाह का पहलू भी है और क़ुरबानी भी है। याद रखना चाहिए कि जिन्होंने
ہم پہ احسان کیے ہیں. آج اگر ہم انسان ہیں اور آج اگر ہم صحیح معنوں میں دین کے اوپر ہیں یا آج ہمارے پاس یہ شریعت محفوظ ہے تو ہمیشہ اپنے محسنوں کا شکر ادا کریں کہ جنہوں نے مسلسل زحمات اور مسلسل شدائد اور مصائب کے بعد ہمیں یہ آج دین پوری دنیا میں جا رہا ہے. اور اس وقت آپ سن رہے ہیں یہ صدقہ ہے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ان خطبات کا کہ جہاں پہ ساری یزیدیت اگر آپ دیکھیں کہ اس کی پوری نقاب کشائی ہوئی اور پورے تصویر حقائق کے ساتھ پورے عالم کو یہ بات یعنی جو مظلومیت سید الشہداء ہے حقیقت میں اگر کو پرچار کرنے والی بی بی ہیں تو بی بی زینب ہیں سلام اللہ علیہا. اور جن کے علوم اور جن کے معارف کے سلسلے میں کیا کہوں بلکہ خود جب خطبہ دیا تھا کوفہ میں بھی تو یہ ایک عجب شان ہے اہل بیت علیہ السلام کے ہاں. یہ نہیں ہے پھر بھی آپ اگر دیکھیں کہ خیموں کو آگ لگتی ہے اس کے باوجود پھر پوچھتی ہیں کہ امام زمانہ آپ بتائیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کو نہیں جانتی تھی، بی بی مسئلے کو جانتی تھی لیکن آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا پیغام دے دیا کہ ہمیشہ اپنے امام کے تابع رہنا. یہ نہیں ہے کہ 22 سالہ ہیں بیٹے ہیں بلکہ اپنے آپ کو یعنی جو امام زمانہ کے پیروکار ہیں ان میں شامل کر کے فرماتی ہیں کہ بیٹا بتائیں آپ کیا کریں، ہم باہر نکل جائیں، خیموں کے اندر جل جائیں، کیا کریں. یہ کیا ہے؟ حکم امام کی پابندی. کوفے میں بھی کیا ہے؟ کوفے میں دیکھا خطبہ ہے پورا جہادی خطبہ ہے ریولوشنری جو ہے نا اس میں ساری آپ وہ اسٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر پوچھتے ہیں بیٹا آپ کو میرا خطبہ پسند آیا؟ تو کہا پھوپھی اماں آپ کیا بات کریں، انت عالم تو غیر معلم، آپ تو ماشاءاللہ عالمہ ہیں، غیر معلمہ ہیں، فہمیدہ ہیں بغیر کسی پڑھائے ہوئے کے. یعنی یہ جو ریمارکس ہیں یہ کیا ہے کہ معصوم امام کی طرف سے ہیں. لہٰذا ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جو معرفت کی اس اوج پر بی بی ہو ان کے سلسلے میں جو معصوم کا ہے. اور شاعر میں سمجھتا بڑا خوبصورت کہا ہے کہ در بلاغت چون علی و در صبوری چون حسن، در شہامت چون حسین و در حیات چون مادر است، از کمال علم و تقوی شد عقیل نام او، همچو زهرا از همه زنهای عالم برتر است. یعنی بلاغت میں اگر دیکھنا ہے، فصاحت میں دیکھنا ہے تو اپنے بابا کی مثال ہے، صبر میں دیکھنا ہے تو اپنے بھائی حسن کی تصویر ہے، بہادری اور شہامت اور شجاعت میں دیکھنا ہے تو اپنے بھائی امام حسین کا پرتو ہے، حیا میں دیکھنا ہے تو اپنی ماں زہرا کا آئینہ ہے. کمال و تقوی کی بنیاد پر آپ کو عقیلہ بنی ہاشم کہا جاتا ہے اور اپنی ماں زہرا کی طرح تمام خواتین عالم سے برتر ہیں. جب دیکھا کہ دیکھیں ماحول ایک عجیب و غریب تھا یعنی دربار کا، اس کی اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں تو جو تصویر سارے کے سارے سفراء آئے ہوئے ہیں، سارے کے سارے نمائندگان آئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے رؤساء اس میں موجود ہیں. پورے طریقے سے ایک سجی ہوئی ہے پورے دربار، ایک پورا مزین اور پوری آرائش اور زیبائش کے ساتھ ہے. اس عالم میں لایا گیا اسیران اہل بیت کو تاکہ توہین کرائی جائے. یعنی مختلف سارے کئی سینکڑوں کی تعداد میں جو کرسی نشین وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو سفراء ہیں، امراء ہیں، رؤساء ہیں. اور اس دوران یزید اپنی فتح کا جشن مناتا ہے اور اسی مستی کے عالم میں شراب پی کے اور اس کے بعد اس کے ہاتھوں میں جو چھڑی ہے گستاخی کرتا ہے دندان مبارک سید الشہداء کے ساتھ. اور وہاں پہ کئی صحابی جس کا واقعہ نے آپ نے سنا ہے کہ زید بن ارقم موجود تھے، اس کے علاوہ باقی جو
جندب موجود تھے، برزہ موجود تھے، صحابی تھے کہ انہوں نے وہیں پہ جہاد کیا اور یزید کے خلاف قیام کیا۔ اسی دوران چونکہ یہ صورتحال ہوئی، اب موقع ہے کہ ایسا جو طریقہ ایک کہتے ہیں کہ پوری ایک انٹرنیشنل جو جتنی وہ بیٹھی ہوئی تھی کمیونٹی، وہاں پہ اب خطاب کا موقع آیا، اور یہ خطاب ایسا ہے کہ اس کے اگر آپ الفاظ پہ دیکھیں، ایک ایک لفظ کے اوپر دیکھیں، اس کے الفاظ، اس کے استعارات، اس میں بلاغت، اس میں فصاحت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی علم بھی دیا ہے، علم کے ساتھ ساتھ جو اوج فصاحت اور بلاغت ہے وہ بھی آپ اس خطبے میں دیکھیں گے۔ جو عربی سے بالخصوص واقف ہیں وہ اس کے جو استعارات ہیں، تشبیہات ہیں، کنایات ہیں، اس کو دیکھ کر یعنی پوری کی پوری جو کمانڈ ہے ساری فصاحت اور بلاغت کے سلسلے میں آپ کو اس خطبے میں ملے گی۔ اور یہی چیز ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ یہ جو علماء ہیں نا شیعہ، ان کو یہ بی بی کا جو خطبہ ہے نا یہ وراثت میں ملا ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گھنٹے گھنٹے جو ہیں یہ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی وہ جو ہے حتیٰ کہ خود مرحوم کوثر نیازی کا جو وہ جملہ ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو اصل میں یہ خطابات ہوا کرتے ہیں یہ دین ہیں، اور یہ صدقہ ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ان خطبات کا، انہوں نے وہاں سے یہ سارے دروس حاصل کیے ہیں۔ تو باہر کے وہاں پہ جب یہ سلسلہ ہوا، سچویشن ہوئی اہانت آمیز، جب اس نے مختلف صورتیں جب اختیار کی گئیں، تو اس وقت جب دندان مبارک کے ساتھ گستاخی کی گئی، ایسے میں بی بی کو جلال آیا، فرمایا کہ یزید تو دین خدا کا مذاق کر رہا ہے، اور اس طرح یعنی وائلیشن کر رہا ہے کہ شریعت جو احکام کی ہے، تیری کیا جرت، یعنی تیری کیا بساط۔ اور یہ جو خطبہ ہے یہ بڑا عظیم ایک تاریخی عہد آفرین اور ایک انقلاب سے بھرا ہوا انقلاب آفرین جو خطبہ جس کو کہا جاتا ہے یہ ہے۔ آج چونکہ ہم اس کو بڑے تمام کریں، پچھلی طرح اس کی پوری ڈیٹیل آپ لوگوں نے سنی ہے، لہٰذا ہم زیادہ آج اس خطبے کو آج اس میں انشاءاللہ گفتگو ہماری پوری رہے گی۔ تو سب سے پہلے بی بی نے کیا کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے شروع کیا، یعنی وہ جو کہتے تھے کہ ہاں یہ ہم نے باغی پہ فتح کر لی، یہ تو یہ کیا ہے یہ عظیم، کہ جن کے الفاظ دیکھیں، جن کا سلسلہ دیکھیں، اور اپنا جو پورے کا پورا رشتہ ہے پیغمبر اسلام کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں ثناء کامل اس پروردگار کے لیے ہے کہ جو عالمین کو پالنے والا ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین، درود و سلام ہو رسول گرامی اسلام پر اور ان کی تمام اہل بیت اطہار پر۔ صدق اللہ سبحانہ کذالک، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے کہ ارشاد فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، جن لوگوں نے برائیاں کی ہیں ان کا انجام بھی بہت برا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا ہے۔ ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون، اور برابر ان کا مذاق اڑا رہے تھے۔ یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں کہ پورے کی پوری جو تصویر کشی ہو رہی ہے، حمد یعنی عقیدہ توحید کو بیان کیا، اس کی جو صفات جلال اور جمال ہیں اسے بتایا، اس کے بعد پیغمبر اسلام کی رسالت کی طرف متوجہ کیا، پھر اللہ کے کلام، اور پھر آپ دیکھیں اہل بیت اطہار علیہم السلام وآلہ، یعنی یہ بھی ہے کہ بعض جو ہے نا وہ بالکل صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا آل کو بالکل جو ہے نا وہ حذف کر دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اور یہ بذات خود انسان کی دعاؤں میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے دعا کے قبول نہ ہونے کی، اس میں ایک یہ ہوا کرتی ہے کہ فرمایا کہ تم لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، مجھ پہ دم کٹا اور جو ناقص اور دم بریدہ ہیں
وہ مجھ پہ درود نہ پڑھا کرو۔ تو صحابیوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا مجھ پہ تو پڑھو اور میری آل پہ نہ پڑھو۔ تو یہی ہے کہ جو ضمانت بنتی ہے دعا قبولیت کی، اس میں یہ ہے کہ صلوات پڑھیں، کامل صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہاں پہ بیوی نے بھی اس مسئلے کو کہ وصلی اللہ علی رسولہ و آلہ اجمعین، و آلہ اجمعین، ساری کی ساری جتنی آل ہیں ان سب پہ درود اور سلام ہو۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ان جو گناہ گار ہیں، معصیت کار ہیں، جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں، ایک چیز اس بات کی طرف متوجہ کر دیا کہ دنیا مکافات عمل ہے، مت سمجھنا کہ تم اگر جو کچھ دنیا میں کرتے ہو اس کا تمہیں بدلہ نہیں ملے گا، عدلے کا بدلہ ہے یہ، دنیا مکافات عمل ہے، ری ایکشن، ہر ایکشن کا جو ہے ایک ری ایکشن ہوا کرتا ہے، ہر عمل کا ایک رد عمل ہوا کرتا ہے۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، یعنی کیا ہے، اللہ کی آیات میں سے سید الشہداء، اللہ کی آیات میں سے، بزرگ آیات میں سے، اور جنہوں نے برائیاں کمائیں، اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا برابر مذاق کیا، یعنی کیا ہے، تم ادھر آ کر چھڑی کے ذریعے اور تم گستاخی کر رہے ہو تو تم یہ سمجھتے ہو کہ تم آیات الہی، تم آیات خدا کا تم مذاق اڑا رہے ہو، اور جس کی سزا تجھے اس دنیا میں ملے گی۔ یہ اس آیت سے یعنی دیکھیں نا کہ پورے کا پورا عبور ہے قرآن کے اوپر، مفسرہ قرآن جناب زینب سلام اللہ علیہ ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اظننت یا یزید حیث اخذت علینا اختار الارض و آفاق السماء فاصبحنا نساک کما تساک الاسرا۔ یزید تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر لیا، تو نے ہمیں پابند کر لیا، یا اور تو نے جو زمین اور آسمان کے جو گوشے ہیں، کنارے ہیں، تو نے ہم پہ تنگ کر لیے، اور یہ خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح تو در بدر پھرا رہا ہے، اور یہ خیال کر رہا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں ذلیل ہو گئے۔ نہیں، للہ العزت ولرسولہ، تجھے خبر ہی نہیں ہے۔ فاصبحنا نساک کما تساک الاسرا ان بنا حوانا علیہ وبکا علیہ کرامت۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری عزت، تیری شان بہت بڑھ گئی ہے، تو پیغمبر کی جو بہو بیٹیاں ہیں ان سے تو بازار میں دربار میں لے کر آ گیا ہے، تیری عزت سے بڑھ کے؟ نہیں، عزت کا معیار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ عزت اللہ کے گھر سے ملتی ہے، عزت رسول کے گھر سے ملتی ہے۔ کسی کو بے گناہ قیدی بنا کے انسان عزت حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اس کا جو غرور ہے نا، اس کی گردن کو مروڑ دیا گیا کہ یہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں پہ دربار میں ہیں تو ہماری کوئی توہین ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ کے یہاں عزت ہوا کرتی ہے، ہمیشہ یاد رکھنا۔ تو عزو یعنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے عزت دیتا ہے، سرفرازی وہی دیا کرتا ہے، جاؤ حشمت وہی دیا کرتا ہے۔ اس وجہ سے فرمایا وَأَنَّ ذَلِكَ لِعَظَمِ خَدْرِكَ عِنْدَهُ فَشَمَحْتَ بِأَنْفِكَ۔ اور تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے لیے بڑی عزت، تو بڑا عزت دار بن گیا ہے اس کے بعد، اور تو یہ سوچ رہا ہے کہ آج دنیا تجھے حاصل ہو گئی ہے اور تیری ناک چڑھ گئی ہے، اور تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری وجاہت میں جو ہے وہ بہت اضافہ ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے تیری شاید ناک بھی چڑھی ہوئی ہے، تیرا غرور بھی، اور غرور کے مارے جو تیرے یعنی یہ سارے جو ہیں نا استعارات اتنے عظیم ہیں کہ تیرے کندھے جو ہے نا وہ چڑھے ہوئے ہیں غرور کی وجہ سے، تیری ناک جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے نا وہ چڑھ گئی ہے، اور تو بہت خوش نظر آ رہا ہے، شادمان نظر آ رہا ہے، خوشحال نظر آ رہا ہے کہ تو اللہ کے رسول کی جو اولاد ہے، ان کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، انہیں تو بازار میں اور دربار میں لے کر آ رہا ہے۔ اس وجہ سے اور پھر فرماتے ہیں وَنَظَرْتَ فِي عِطْفِكَ جَزْلَانَ مَسْرُورًا حَيْثُ رَأَيْتَ الدُّنْيَا لَكَ مُسْتَوْسِقًا، کہ دنیا کے سارے گوشے تیرے لیے کھل گئے ہیں، وَالْأُمُورَ مُتَّسِقًا، اور سارے کے سارے مسائل تیرے لیے بالکل کشادہ ہو گئے ہیں، وَحِينَ صَفَا لَكَ مُلْكُنَا وَسُلْطَانُنَا، اور تیرے لیے ساری کی ساری جو یہ سلطنت ہے، پوری سلطنت پہ تیرا قبضہ ہو گیا ہے، اور تو جس طرح چاہے اپنی منمانی کرتا رہے،
لیکن اس کے بعد فرماتی ہیں فَمَهْلًا مَهْلًا، ابھی ٹھہرو انسیت قول اللہ تعالی، کیا تو بھول گیا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا وہ قول کہ جس میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ٹھہر جاؤ ابھی تمہیں خبر ہو جائے گی رب ذوالجلال کا وہ فرمان کہ جس میں ارشاد فرمائے جو راہ کفر کو اختیار کرتے ہیں وہ یہ گمان اور یہ تصور نہ کریں کہ ہم انہیں مہلت دیے جاتے ہیں، انما نملی لہم خیر لہم، کہ ہم جو مہلت انہیں دیتے ہیں ان کے لیے کوئی خیر و بھلائی کا پیغام ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ یہاں سے وہ کنفیوژن بھی مسلمانوں کی دور کر دی کہ ہاں جی بعض سے جی بڑے بڑے جو گناہ کریں انہوں نے تو پھر بھی اللہ بڑا رحمت ہے، نہیں ایسا نہیں ہے، اللہ ان پہ اپنے غضب کو زیادہ کرنے کے لیے بعض اوقات انہیں ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ڈیلے کرتا رہتا ہے اپنا عذاب تاکہ ان پہ مزید شدید قسم کا عذاب کر لیا جائے، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، تاکہ تم پہ زیادہ سے زیادہ اس گناہوں کا سخت اور ذلت آمیز رسوا کرنے والا وہ عذاب تمہارے لیے نازل کرے۔ اس لیے ہے کہ مت، یعنی یہ بھی بتا دیے کہ زمانے کے یزیدی آئیں گے، ممکن ہے انہیں ڈھیل دی جائے گی، لیکن اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لاٹھی کیا ہے کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوا کرتی، ان ربک لبالمرصاد۔ اس کے بعد فرما رہی ہیں کہ افمن العدل یبن طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، کیا اسی کو عدل کہا جاتا ہے؟ یعنی اس سے آپ یہ دیکھیں کہ بی بی کو جو علم تاریخ ہے کتنا عبور ہے، یعنی اس کو ہسٹری کا جو نالج ہے ایک طرف متوجہ کیا، امن العدل یبن طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ، وہ فتح مکہ کی طرف اس کو اشارہ پورا ہے کہ یعنی جب یہ سفیانی، یہ جب سارے ابو سفیان یہ خوف کے مارے ادھر ادھر، اور جب بعض صحابیوں نے یہ کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کے دن گوشت اڑیں گے، آج کے دن جنگ ہوگی، آج کے دن کی گردنوں کو کاٹا جائے گا، یہ آقا دو جہان، رحمت جہانیان، رحمت عالمین ہیں، فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج کے دن ٹوڈے از دا ڈے آف مرسی، آج کا دن کیا ہے؟ آج کا دن رحم کا دن ہے، آج کے دن ہم گوشت نہیں، ہم انہیں آج معاف کرتے ہیں۔ یہ سارے سہمے ہوئے تھے، فرمایا انتم الطلقاء، یہ پیغمبر اسلام کا تھا، انتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، سارے آزاد ہو، ڈرو نہیں، آزاد ہو۔ بیوی نے اشارہ فرمایا کہ ہم نے تمہیں آزاد کیا اور اس کا نتیجہ آج تم یہ دے رہا ہے، ہمارے ساری طاقت ہونے کے باوجود اس کے کیا کیا؟ ہمارے یعنی جد نے تم سب کو آزاد کیے، یبن طلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے، کیا اسی کا عدل کہا جائے گا؟ تحذیرک حرائرک، تحذیرک حرائرک و اماءک و سوکک بنات رسول اللہ سبایا، کیا اسی کو انصاف کہا جائے گا کہ تیری عورتیں اور تیری کنیزیں وہ پردے میں بیٹھے اور رسول کی بیٹیاں وہ بے مکنا اور چادر بازاروں میں آئیں، قیدی بنا کے انہیں لے جائیں، ان کی حرمت کو پامال کیا جائے؟ اس کو یہ میں قضا تک صدورہن، تو نے ان کی حد کی حرمت کیا ہے، وَأَبْدَيْتَ وُجُوهَهُنَّ، تو نے چادریں چھینی ہیں ان سے، ان کے چہروں کو تو نے بے پردہ کیا ہے، تَحْدُو بِهِنَّ الْأَعْدَاءَ مِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، دشمنان دین آئیں شہر بشہر، قریہ بقریہ، اور آئیں بطول زادیوں کے تماشا دیکھنے کے لیے، اس لیے وَيَسْتَشْرِفُهُنَّ اہل المناہل والمناقل، اور دشمنان خدا انہیں سر برہنہ ایک شہر سے دوسرے شہر کشاں کشاں لے کر جائیں کہ ہر قسم کے لوگ، ہر طرح کے آدمی راہ راہ، منزل منزل، جوک در جوک، دور اور نزدیک سے آئیں، اور آئے کیا ہے؟ وجوہہن القریب والبعید والدنی والشریف، کہ یہ سارے لوگ اس کے
یعنی جوک در جوک آئیں، دور نزدیک سے لوگ دیکھنے کے لیے آئیں. لیس معہن من رجالہن ولی، جبکہ ان کے مرد سارے شہید ہو گئے ہیں، ان کے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے. اس وجہ سے ان کے ہاں اس کاروان کے مرد ان کی کوئی سرپرستی کے لیے موجود نہیں ہے، ان کا کوئی حمایتی نہیں ہے، ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے. ولا من حماتہن حمی وکیف یرتجا مراقبۃ من لفظ فوہ اکباد الازکیاء. دیکھیں اس کے بعد بھی فرماتی ہیں بھلا اس شخص سے خیر و خوبی کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے کہ جس کی دادی ہندہ نے اسلام کے جو پاکیزہ شہید ہیں ان کے جگر کو چبایا ہے، اس سے کیا توقع کی جا سکتی ہے. یعنی ایک پورا وہ تاریخ چبی کہ اس کے خون کیا ہے، یعنی اس طرف بھی متوجہ کیا کہ نسلی جو بعض اوقات خباستیں ہوتی ہیں وہ منتقل ہوا کرتی ہیں. اور بی بی نے یہاں پہ ان کی اسی وجہ سے ہے بڑی توجہ کی وہ ضرورت کہ بعض انسان کے گناہ جو ہے نا وہ کئی نسلوں تک جاتے ہیں. تو بی بی نے یہاں پہ جو جملہ وَكَيْفَ يُرْتَجَى مُرَاقَبَةُ مَنْ لَفَظَ فُوهُ أَكْبَادَ الْأَزْكِيَاء، اس شخص سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے جس کی دادی ہندہ نے اسلام کے پاکیزہ شہیدوں کے جگر کو چبایا ہو. یعنی حضرت حمزہ خیر الشہداء کے سلسلے میں ہے. یہ یزید کی دادی ہے جس نے، اور معاویہ کی ماں جس نے کیا کیا ہے، پیٹ کو چاک کیا حضرت حمزہ کے، اور حضرت حمزہ کے کلیجے کو نے کہا کہ اس نے یہ ہندہ نے چبایا تھا، کہ جس کی طرف بی بی نے اشارہ فرمایا. جس کے بعد یہی ہے پیغمبر اسلام نے سب کو کہا تھا کوئی نہیں ہے کہ میرے چچا حمزہ پہ کوئی رہے، کہ ساری کی ساری انصار کی جتنی عورتیں تھیں ساری آئیں اور انہوں نے ماتم کیا، گریہ کیا. اور صحابیات یہ ساری تھیں، انہوں نے اتنا ماتم کیا کہ لوگ بہت دور دور تک آوازیں آتی تھیں. یہ سارے آج کل جاتے ہیں منافق جو آ کر کہتے ہیں کہ ہاں جی یہ رونا بدعت ہے اور شرک ہے اور فلاں ہے. پیغمبر اسلام نے، ہم جو پیغمبر اسلام کی سیرت ہے نا اس کے اوپر چلنا، یہ اصل میں اسلام ہوا کرتا ہے. پیغمبر اسلام نے سارے جو انصار کے خواتین ان کو بلایا تھا کہ آ جاؤ ماتم کرو، آ جاؤ گریہ کرو. یعنی مجلس کا جو اہتمام ہے پیغمبر اسلام نے کیا تھا، مرثیے کا اہتمام پیغمبر اسلام نے کیا تھا، رونے کا جو انداز پیغمبر اسلام نے کیا تو خود بھی رو رہے تھے. اور سارے کو سارے، بلکہ ایک جگہ کسی کے ہاں قضیہ ہو گیا تو وہاں پہ خواتین جب رونے لگی تو حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا کہ ان کو خاموش کرا. فرمایا کہ انہیں خاموش نہ کرنے دیں، انہیں رونے دیں. یعنی فرمایا کہ خاموش رہو، ان کو رونے دو، ان کے دل جلے ہوئے ہیں، ان کو رونے دو، ان کے یہاں قضیہ ہو گیا، ان کا موت ہو گئی، ابھی انہیں رونے لینے دیا جائے. تو یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ رونے دیا جائے. اور بی بی نے یہاں پہ متوجہ کیا ہے اس کے پورے تاریخچے کو، اس کی ہسٹری کو، اور اس کی نسلی جو بغض اور عناد ہے اس طرف متوجہ کیا کہ جس کی دادی نے اسلام کے وہ جو ذکی ترین لوگ تھے ان کے کلیجے کو، جس کے جگر کو چبایا، اور جس کا گوشت پورا شہیدوں کے خون سے نشو و نما پایا ہے، اگا ہوا ہے. وَنَبَتَ لَحْمُهُ مِن دِمَاءِ الشُّهَدَاءِ وَكَيْفَ يَسْتَبْدِئُ مِن بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ. اور کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمیشہ ہم پر بغض اور عداوت ہی کی نگاہ رکھی ہے، اس سے زیادہ توقع کیا کی جا سکتی ہے کہ اس کی اپنی عورتیں تو گھروں میں رہیں اور نبی زادیاں آ جائیں بازاروں میں اور یہ قیدی بنا کے لے آئے. وَكَيْفَ يَسْتَبْدِئُ فِي بُغْضِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ مَنْ نَظَرَ إِلَيْنَا بِالشَّنَفِ وَالشَّنَآنِ وَالْإِحْنِ وَالْأَذْعَانِ. اور جس نے پوری زندگی کینہ اور انتقام کے لیے رکھی ہو. اے یزید تجھے احساس جرم نہیں ہوا؟ اتنے نفوذ زکیہ کو تو نے شہید کیا، اس کے بعد تو چھڑی سے اپنے بغض کا مزید اور اپنی عداوت کا اظہار کرتا ہے. اور ثم تقول غیر متعصب ولا مستعظم. تجھے کوئی یعنی احساس جرم ہی نہیں ہو رہا ہے، اور ڈٹائی کے ساتھ تو کہہ رہا ہے لا حلو واستحلوا فرحا
ثم قالوا یا یزید لا تشعل، کہ اس وقت اگر یہ بدر والے آتے تو خوشی سے اچھل پڑتے اور کہتے کہ یزید تیرے ہاتھ شل نہ ہو جائیں، تیرے ہاتھ سلامت نہ ہو، کہ تو نے پیغمبر کے گھرانے کی سے کیا بدلہ لیا ہے، اس وجہ سے کہ تیرا گوشت اور پوست اور شہداء کے خون سے ہوگا، اور تو بغض اور عناد کا نتیجہ ہے، اس وجہ سے کہ اس کی دادی شہدائے ان عزیز شہداء کے جگر کو چبائے، اس جو ہے نا بیٹے سے کیا توقع اور کی جا سکتی ہے جو اہل بیت کا دشمن ہے اور اہل بیت کے ساتھ اس طرح انتقام لے جائے۔ بالکل صحیح۔ آپ گزارش کروں گا جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب سے کہ اسی خطبے کو تکمیل کی طرف لے کے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی الزہراء محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون، صدق اللہ العلی العظیم۔ میں بھی اپنی طرف سے فاروق آپ کی خدمت میں اور ہمارے برادر بزرگوار قبلہ ڈاکٹر غلام حسین عدل صاحب کی خدمت میں اور تمام ناظرین و ناظرات کی خدمت میں عقیدت سے بھرا سلام پیش کرتا ہوں اور تعزیت ان ایام کی اور ان راتوں کی۔ ماہ محرم الحرام بھی اپنے دامن کو سمیٹ کر ماہ سفر کی طرف زمانہ رواں دواں ہے۔ بی بی کے خطبے کا ذکر ہوا ہے اور سیدہ کائنات کی یہ ایک ایسی نشانی ہے جنہیں ثانیہ زہرا بھی کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، اور مولا علی علیہ السلام کی بھی وہ بیٹی ہیں کہ جو یزید کے دربار میں جہاں دین کی شان بن کر نظر آتی ہیں وہیں اقتدار علوی کو بھی اجاگر فرمایا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کوفے کے بازار میں بھی آپ نے جب اقتدار کو تصرف کرتے ہوئے خاموش کرایا تھا اور دنیا خاموش ہو گئی تھی جب تک بی بی بول رہی تھی، بالکل اسی انداز میں یزید کے دربار میں جہاں مے نوشی ہے، جہاں جوا کھیلا جا رہا ہے، جہاں مختلف قسم کی برائیوں کو اور فحشاء کو سجا کے رکھا گیا ہے اور لوگ ہیں اور دیکھنے والے ہیں اور یزید کے چاہنے والے ہیں بظاہر، ان سب کو بی بی نے ایسا چپ کرایا کہ جب تک بی بی بول رہی تھی کسی میں جرأت نہیں ہوئی کہ بی بی کے کلام کو روکے یا آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرے، کیونکہ ایک مرحلہ آتا ہے تصرف کا، اسے ولایت کہتے ہیں۔ ولایت میں تصرف کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جانب سے حق حاصل ہونے ہوتا ہے، اور وہ جب تصرف کرتے ہیں اپنے حق کو تو پھر خاموش۔ یہی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شاید جس طرح سے ہمارے بعض نادانوں نے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے یہ کہا کہ دیکھیں ان کے پاس خطبے بھی ہیں اور پتہ نہیں وہاں پر کس نے لکھا ہے اور اتنی لمبی تقریر کو کس نے یادداشت کیا ہے، نوٹ کیا ہے، اور پھر جب یزید کے دربار میں بولا جا رہا ہے تو پھر کیسے ان کو پوری تقریر کرنے کا موقع دیا گیا۔ اس طرح کی باتیں ہیں، وہ اپنے اپنے حساب سے ہر کوئی اپنے دائرے میں رہ کے، جیسے مینڈک سمجھتا ہے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اسی تالاب کے یا کنویں کے اندر ہی محدود ہے، اسے دنیا کی خبر نہیں ہوتی۔ ان گھرانے کی ہستیوں سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے، بھئی آپ کس گھرانے کی شہزادی کی بات کر رہے ہو، کس سیدہ کائنات کی بیٹی کی بات کر رہے ہو کہ اس کے اختیار میں یا اقتدار میں کیا کوئی کمی تھی؟ جہاں بات کو واضح کرنا تھا یہ بہترین موقع تھا، بی بی نے چپ کرایا، اور آپ نے دیکھا ابتدائی مرحلے سے بی بی نے ان تعلیمات کو بھی کبھی جذبات کے حوالے نہیں کیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اپنے جذبات کو کے اوپر قربان، جذبات کی وجہ سے وہ آداب جو خطابت کا انداز ہے اس کو قربان نہیں کیا، بلکہ اس کو بالکل اسی ترتیب میں رکھا جس ترتیب میں واقعاً رسول اور آل رسول کا شیوا نظر آتا ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا کی، آپ نے سنا، پھر درود سے آغاز کیا گفتگو کا، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی آیت کا سہارا لیا، اور پھر آہستہ آہستہ یزید کی
ماضی کو، اس کے ماضی کو اجاگر کیا اور بتایا کہ یزید کس چیز سے بنا ہے، اس کا تعلق پہلے کیا رہا ہے۔ اب اس کے بعد بی بی نے اس کے مظالم کو بھی اجاگر کیا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ یزید نے جو کچھ کیا ہے وہ اس کے اپنے نقصان میں کیا ہے، ہمارا اس نے کچھ نہیں بگاڑا ہے۔ بی بی نے ایک اقتدار، دیکھیں یہاں فصاحت و بلاغت بھی ہے، کاش کہ ہمارے سننے والے عربی کی اصطلاحات سے بھی واقف ہوتے، ایک ایک بی بی کے جملے سے وہ لذت اور لطف حاصل ہوتا اور سمجھتے گہرائی تک۔ ہم ترجمہ بھی قرآن اس کے اردو زبان کی دامن کے تنگی کی وجہ سے ترجمہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کریں، لیکن اس کا حق ادا نہیں ہوتا کہ جو بی بی نے فصاحت و بلاغت کے ساتھ ان اصطلاحات کو، ان استعارات کو اپنے کلام میں شامل کیا۔ پھر فصاحت و بلاغت کے ساتھ ساتھ بی بی نے خطابت کے نشیب و فراز کا بھی بڑا خیال رکھا ہے کہ کس جگہ پر قرآن مجید کی آیت کو دلیل کے طور پر پیش کرنا ہے اور کس جگہ پر اس کی تفسیر کرنی ہے، اور تفسیر کر کے بتانا ہے کہ جس کو اللہ نے کافر کہا ہے اور کافروں کو جو مہلت کی بات کی ہے وہ تم ہی ہو اور کوئی نہیں ہو، تم جو ہے کفر سے بھرے اس وقت۔ پھر اس کے بعد اسی کے کفریہ شعر کو دہرا کر کے بی بی نے یہاں پر اس موڑ پر آ کے اسی شعر کو دہراتی ہے کہ تو یہ کہتا ہے اب تمہارے کافر ہونے میں کس کو کیا شک رہ گیا ہے، اور تمہارے دین سے نکل جانے میں کس کو شک رہ گیا ہے۔ پھر یہ کہ تو یہ جو شعر پڑھتا ہے کس حالت میں پڑھتا ہے۔ اب بی بی نے یہاں پر اپنے کلام کو جاری رکھا۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین پوری توجہ سے اس سلسلے کو ہمارے ساتھ سنیں اور آگے توجہ کے ساتھ بڑھیں تاکہ ہم آج جلدی ختم کریں، وقت بہت کم ہے اور بی بی کا خطبہ قدر طولانی ہے۔ تو بی بی نے اس شعر کو دہرا کر فرماتی ہیں کہ منتحیاً علی ثنایا ابی عبداللہ سید شباب اہل الجنہ، تو نے یہ شعر ایسی حالت میں پڑھے ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہے میرا بھائی، اس کے ہونٹوں پر، اس کے دانتوں پر چھڑی ماری ہے، اس حالت میں تم نے یہ شعر پڑھا ہے۔ یعنی اس کے کفر کی انتہا بتائی ہے کہ تو نے جوانان جنت، اب پھر تمہارا تعلق جنت سے، آخرت سے، نبی سے، اس کے دین سے نہیں ہے، جوانان جنت کے سردار میرے بھائی ابو عبداللہ کے ہونٹوں پر، ان کے دندان مبارک پر چھڑی ماری ہے، اس حالت میں تم نے یہ شعر کیا ہے۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ تنکتھا بمحضرتک وکیف لا تقول ذلک، اور کیسے تم ایسا نہ کہو گے، یعنی تمہاری جو یہ کیفیت ہے یہ نہ ہوتی تو مجھے تعجب ہوتا، تم ہو ہی اس قابل کہ تم یہی کہہ سکتے ہو اور نہیں، جبکہ تم دیکھتے ہو کہ ہم کتنے مجبور ہیں۔ یہاں پر بی بی نے اپنی مظلومیت دیکھیں نا، یہاں کتنا زبردست خطاب کا انداز ہے کہ ظالم کے ظلم کو بھی بیان کرتی جا رہی ہیں اور اپنی مظلومیت کو ساتھ ساتھ بیان کرتی جا رہی کہ ہم کس حالت میں، ہماری مظلومیت کو بھی دنیا سمجھے۔ فرماتی ہیں کہ وہی حسین ہے نا جو جوانان جنت کا سردار ہے، اس کے دندان مبارک پر چھڑی مار کر تم یہ گستاخی کر رہے ہو، پھر اس کے بعد تم ایسا کیوں نہ کرتے جبکہ تو نے ہمارے دل ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے ہیں۔ پھر اپنی بیوی نے اپنے اس کربلا کے منظر کو، پھر وہ جو قربانیاں ہوئی ان کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ فرماتی ہیں کہ وقد نکحت القرح واستأصلت شافہ، کہ محمد کے پیاروں کا خون بہایا ہے تم نے، بعراقت دماء ذریت محمد ونجوم الارض من آل عبد المطلب، اور عبد المطلب کے چاند تاروں کو خاک میں ملایا ہے۔ اور اس کے بعد فرماتی ہیں وَتَحْتِفُ بِأَشْيَاخِكَ زَعَمْتَ أَنَّكَ تُنَادِي بِهِمْ، اور پھر تو نے اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اپنے آباء و اجداد کو پکارا ہے کہ وہ کہاں ہیں، کاش وہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کیسے بدلہ لیا ہے۔ یہ جو تم پکار رہے ہو فَلَتَرِدَنَّ وَشِيكًا مَوْرِدَهُمْ، کہ پھر اپنے آباء و اجداد کو پکارتے ہو اور سمجھتا ہے کہ وہ تیرے سوال کا جواب دیں گے، وہ اس قابل ہوں گے کہ وہ یہاں پر تو نے جو کچھ کیا وہ دیکھ سکیں گے، اور تو اس سے بے خبر ہے کہ تو بہت جلد اس کے پاس پہنچنے والا ہے، یعنی تیرا انجام بھی وہی ہے۔ یہاں سے ایک بات واضح ہو گئی کہ بنو امیہ اور جن پر اس کا فخر تھا اس کے اسٹیٹس میں اور یزید اور اس کے بابا کے اسٹیٹس میں کوئی فرق نہیں ہے، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر بی بی فرماتی ہیں کہ وَلَتَوَدَّنَّ أَنَّكَ شَلَلْتَ
وَبَكِمْتَ وَلَمْ تَكُنْ قُلْتَ مَا قُلْتَ، اور اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تیرا ٹھکانہ بھی وہی ہے اور تیرا انجام بھی کتنا برا ہے جس طرح تیرے آبا و اجداد کا انجام ہے، تو تم وہ باتیں ہرگز نہ کرتے جو تم نے کی ہیں اور وہ کام بھی نہ کرتے جو تم نے کیا ہے۔ یعنی بی بی نے بتا دیا کہ تم نے کوئی کمال نہیں کیا بلکہ اپنے آپ کو ذلیل و خوار اور جہنم کا ایندھن بنایا ہے۔ پھر آگے بی بی نے یہاں پر دیکھیے، اسے کہتے ہیں کلام میں التفات۔ التفات کہتے ہیں جب کسی سے گفتگو کرتے ہوئے ایسے موڑ پر لے جائیں کہ دنیا کے لوگ سوچنے پر مجبور ہو جائیں، اچانک ان سے خطاب چھوڑ کر کے اپنے رب سے خطاب کرنا شروع کر دیں، اسے کہتے ہیں التفات۔ جیسے ہم سورہ حمد میں بھی پڑھتے ہیں، جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں غائبانہ طور پر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو رحمان رحیم ہے، پھر اس کے بعد فوراً کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیرے ہی بندے۔ اب وہ جو غائبانہ تصور کے بعد فوراً خطاب جو مخاطب ہو کر اللہ سے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ اسے التفات کہتے ہیں۔ بی بی نے اسی انداز کو اختیار کیا خطابت میں، جہاں یزید ملعون سے خطاب کرتی ہوئی یہ ساری باتیں بتا دی، اس کی اوقات یاد دلا دی، اس کا انجام بتا دیا، فوراً اپنے رب کی طرف بھی متوجہ ہو گئیں اور اپنے پروردگار سے مناجات کے طور پر بی بی نے ہاتھوں کو اٹھا کے فرمایا اللہم خذ لنا بحقنا، پروردگار تو ہمارے حق کو اصول فرما لے، تو ہی ہمارے حق کو دلا سکتا ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا خدا ہے، وانتقم من ظالمنا، ہمارے ظالم سے تو انتقام لے لے۔ اب یہ اللہ سے خطاب جو ہے وہ اس وقت کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے یقیناً دلوں کو ہلا دیا بی بی نے ایسی اللہ سے دعا کر کے، وانتقم من ظالمنا واحلل غضبک بمن سفک دماءنا، جس نے ہمارا خون بہایا ہے اس پر تو اپنے غضب کو حلال کر دے، یعنی وہ تیرا غضب ضرور آئے ان پر کہ جنہوں نے ہمارا خون بہایا ہے، وقتل حماتنا، اور ہمارے بزرگوں اور ہمارے مضبوط ساتھیوں کا قتل کیا ہے۔ اب پھر دیکھیے اللہ سے دعا کی ہے، پھر واپس اسی یزید سے خطاب جاری رکھتی ہیں، فرماتی ہیں فواللہ ما فریت الا جلدک، خدا کی قسم اے یزید تو نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ تو اپنے ہی بدن کو نوچا ہے، تو اپنے ہی جلد کو نوچا ہے، ولا حززت الا لحمک، تو نے کسی اور کا گوشت نہیں بلکہ اپنے ہی گوشت کے تو نے ٹکڑے کیے ہیں، ولا تردن علی رسول اللہ بما تحملت من سفک دماء ذریتہ، اور اس کے بعد یہ بی بی ایک عجیب و غریب انداز میں للکار والے لہجے میں فرماتی ہیں کہ سوچ کہ تجھے جب رسول اللہ کے سامنے لایا جا رہا ہوگا، جبکہ اس کی ذریت، رسول اللہ کی ذریت کے خون کا گناہ تیرے گردن پر ہوگا، تجھے اس وقت حضور کے سامنے حاضر کیا جا رہا ہوگا، تو بتا تیرا کون وارث ہوگا، تیرا کون مددگار ہوگا، تجھے کون بچانے والا ہوگا؟ وانتہکت من حرمتہ فی عطرتہ، اور تو نے جو بے احترامی کی ہے، حد کے حرمت کی ہے حضور کی عطرت کے حوالے سے، تو پھر وہاں تیرا کون ہوگا؟ حیث یجمع اللہ شملہم وَيَلُمُّ شَعْثَهُمْ وَيَأْخُذُ بِحَقِّهِمْ، جب اللہ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا تجھے اور تیرے ساتھیوں کو، تیرے جتنے بھی وہ لوگ جو تیری مدد کرتے رہے ہیں، تیری سپورٹ کرتے رہے ہیں، ان سب کو ایک طرف سے جمع کرے گا کہ اب ان مظلوموں کا حق تم سے لیا جائے، تو بتا تیرا کون ہوگا؟ پھر اس کے بعد دلیل دیکھیے نا، بات کی ہے پھر دلیل بھی پیش فرما رہی ہیں، اور یہ بھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 ہے، 59 ہے، 69 ہے، 169 فرماتی ہیں کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، وہ تو زندہ ہیں، ان کا کچھ نہیں بگڑا، گمان تک نہ کرو وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے کہ وہ مردہ ہیں، ایسا گمان بھی نہ کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے پروردگار کے یہاں، یرزقون، رزق بھی پا رہے ہیں، ان کے یہاں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اب تجھے جب حاضر کیا جائے گا کہ تمہارا کیا ہوگا، پھر اس کے بعد فرماتی ہیں وحسبک باللہ حاکما، اب یہ بات کافی ہے ہمارے لیے کہ اللہ جو ہے وہ حاکم ہو،
و محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصیماً، اور مدعی تمہارے ان تمام کرتوتوں اور مظالم و جرائم کے خلاف رسول ہیں، اور جبرائیل امین ہماری پشت پناہی کرنے والے ہمارے مددگار ہیں، گواہ ہیں۔ اب ایسی صورت میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس کا نقصان ہوا ہے اور کس کو فائدہ ہوا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ مَنْ سَوَّلَ لَكَ وَمَكَّنَكَ مِنْ رِقَابِ الْمُسْلِمِينَ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، کتنا برا ہے ظالموں کا بدلہ۔ وَأَيُّكُمْ شَرٌّ مَكَانًا، اب بتا اس وقت تیری پوزیشن زیادہ بری ہوگی یا ہماری، وَأَضْعَفُ جُنْدًا، اور کس کا لشکر کمزور ہوگا، ہمارا یا تیرا۔ اب بی بی نے جس طرح سے قرآن کی آیات سے استدلال کر کے اسے للکارا ہے، بات کو آگے بھی بڑھاتی ہیں۔ بی بی فرماتی ہیں وَلَئِن جَرَّتْ عَلَيَّ الدَّوَاحِيَ مُخَاطَبَتَكَ إِلَّا لَأَسْتَصْغِرُ قَدْرَكَ۔ اب یہاں پر بی بی نے ایک اور مظلومیت کے پہلو کو اجاگر کیا۔ اس میں جہاں بی بی نے اپنی لاچاری کا اظہار کیا ہے، وہیں اسے حقیر اور ذلیل و خوار بھی کر دیا ہے۔ او یزید، اگر یہ مصیبتیں اور یہ آفتیں اور یہ حالت ہماری نہ ہوتی تو اس سے بھی گئے گزرے ہو کہ تجھ سے بی بی کلام کرے، علی کی بیٹی تجھ سے بات کرے، تو اس کے قابل بھی نہیں ہو۔ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ علی کی بیٹی تم سے بہو گفتگو ہو؟ اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو علی کی بیٹی ہرگز تجھ سے بات نہ کرتی۔ ہاں، تیری قدر کو، تیرے وقار کو مٹی میں ملانے کے لیے اور تیری تمام تر کرتوتوں کو اجاگر کرنے کے لیے اور تیری مذمت میں زیادہ سے زیادہ بولنے کے لیے میں زبان کھول کے کھڑی ہوں۔ فرماتی ہیں لیکن حالت یہ ہے لیکن العیون عبرا، کہ میری آنکھیں گریا ہیں، میں گریا کر رہی ہوں ایسی حالت میں، اور پھر میرا سینہ جلا ہوا ہے۔ کتنے زخم بی بی نے نہیں اٹھائے، کون سا ایسا زخم ہے کہ بی بی نے اس کو تحمل نہیں کیا، برداشت نہیں کیا ہے۔ بی بی نے یہاں پر اپنی مظلومیت کا اظہار بھی کیا، اسے ذلیل و خوار بھی کیا کہ تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ شان کو شہداء کے بیان فرماتی ہیں۔ کربلا میں امام حسین اور رفقا کی شہادت کی عظمت کا بھی یہاں پر فوراً ذکر فرماتی ہیں۔ الا فالعجب کل العجب لقتل حزب اللہ النجباء بحزب الشیطان الطلقاء۔ عجب ہے، اور یہ کتنی عجیب ہے، ہر طرح کے ہر اعتبار سے یہ عجب بات ہے کہ اللہ کے اس پاکیزہ گروہ کو قتل کیا جاتا ہے۔ کون کرتا ہے؟ شیطان کے گروہ نے، طلقاء میں سے، یہ جو آزاد کردہ غلام ہے۔ ابھی آپ نے سنا ہے یہاں پر بی بی نے صرف یزید کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، یہ قابل غور بات ہے۔ یہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی زیادہ سے زیادہ یزید کو آپ برا بھلا کہہ سکتے ہیں، آگے نہیں جا سکتے ہیں۔ حتیٰ وہ اپنے اس عربی عبارت سے بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم عبارت عربی کے پڑھیں گے تو لوگ سمجھیں گے کہ شاید حدیث ہے کوئی یا کوئی آیت ہے کہ وَلْعَنِ الْيَزِيدُ وَلَا تَزِيد، کہتے ہیں یزید تک لعنت کرو لیکن آگے نہیں بڑھو، یعنی اس کے باپ، اس کے دادا، پھر اس کے سلسلے کی طرف نہ جاؤ۔ لیکن یہاں پر بی بی نے ذمہ دار خالی یزید کو نہیں ٹھہرایا ہے۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے اس گروہ کو کہ جو پاکیزہ ترین گروہ ہے، قتل کیا کس نے؟ شیطان کے گروہ نے، کہ جو طلقاء میں سے ہیں۔ طلقاء آزاد کردہ، یزید تو اس وقت کوئی اس کی حیثیت بھی نہیں تھی، اس کا باپ، اس کا دادا اور اس کی دادی، یہ ہیں آزاد کردہ طلقاء، بنو امیہ کے لوگ۔ بی بی نے ان سب کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ یہ جو ہے خالی وہی نہیں، اس کے بعد دلیل بھی دیتی ہیں، اس کو ابھی تھوڑی ہی دیر میں سناؤں گا، چونکہ جلدی میں چاہوں گا کہ اس خطبے کو بھی آج کے دن اختتام تک لے جائیں۔ فرماتے ہیں فَهَذِهِ الْأَيْدِي تَنْتِفُ مِنْ دِمَائِنَا، یہ وہی ہاتھ ہے، یہ جو طلقاء کے، یہ جو تمہارے جتنے کارندے ان سب کے وہ ہاتھ ہیں کہ جو ہمارے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ وَالْأَفْوَاهُ تَتَحَلَّبُ مِنْ لُحُومِنَا، اور ان کے منہ میں ہمارے گوشت کے لوتڑے ہیں، یعنی انہوں نے ہمیں نوچ کے کھایا ہے۔ وَتِلْكَ الْجُثَثُ الطَّوَاهِرُ الزَّوَاكِ
اور وہ جو پاکیزہ ترین اور ذکی ترین جسم تھے انہیں اس طرح انہوں نے نوچا ہے، تنتابها العواصل، کہ ان کی جو بھیڑیوں کی طرح ان پر جو ٹوٹ کر کے اشارہ کیا ہے۔ دیکھیے کربلا کے اس میدان میں شہادتوں کے بعد جو گھوڑوں کے ٹاپوں سے پامال کیا ہے نا لاش، شہداء کی لاش کو، بی بی نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ بھیڑیوں کی طرح جنہوں نے جھپٹ کر کے ان پاکیزہ ترین بدنوں کو نوچا ہے۔ وَتُعَفِّرُهَا أُمَّهَاتُ الْفَرَائِل، کہ ایسے یہ جو بھیڑیے بھی ہیں نا وہ بھی ایسا کام نہیں کر سکتے، نہیں اس حد تک کام نہیں کر سکتے۔ اب یہاں پر بی بی نے وَاتَّخَذْتَنَا مَغْنَمًا لَتَجِدْنَا وَشِيكًا مَغْرَمًا حِينَ لَا تَجِدُ إِلَّا مَا قَدَّمْتَ يَدَاكَ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ فرماتے ہیں یزید آج ہماری ظاہری کمزوری کو تو اپنے لیے غنیمت شمار کرتا ہے، تو کل کے قیامت کے دن تو اسی بات کو اپنا تاوان سمجھے گا، یعنی اسی بات پر جو آج اترا رہا ہے نا، کل تجھے بہت ندامت ہوگی اور بہت پچھتائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھنا کہ کل سوائے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے کچھ حاصل نہیں کر پائے گا، تجھے کچھ ملنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اس کے بعد بی بی فرماتی ہے وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اور تمہارا رب کبھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں پر، یعنی اللہ جو کچھ بھی کرے گا نا تمہارے ساتھ وہ انصاف کی بنیاد پر ہوگا۔ وہ یہ نہیں کہ کوئی ہماری طرفداری میں تم پر جو ہے کوئی ظلم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرے گا انصاف کی بدولت کرے گا، انصاف کے ساتھ کرے گا۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى، ہم اللہ ہی کی جانب شکایت کرتے ہیں۔ یہاں پر بی بی نے ایک بہت خوبصورت بات کہی ہے، یہاں پر یہ فرمایا کہ جتنے بھی مظالم ہم پر ٹوٹیں، جتنی بھی ہم پر مصیبتیں آ جائیں، ہم کبھی دشمن کے سامنے التماس نہیں کرنے والے، ہاتھ پھیلا کر کے عاجزی نہیں کریں گے، ہم ان سے کچھ نہیں مانگیں گے، بلکہ ہم اپنے ہی رب کی طرف رجوع کریں گے، کیونکہ اصل میں ہمارا مأویٰ اور جو ملجا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى وَعَلَيْهِ الْمُعَوَّلُ، ہم اسی پر تکیہ کریں گے۔ فَكِدْ كَيْدَكَ، اب یہاں پر جلال ہے بی بی کا، جو آخری عروج ہے خطبے کا، خطبے میں آخری وہ جو کوبندہ انداز ہے نا، کچل دینے والا یزیدیت کو بی بی نے اختیار کیا ہے، اور وہ 1400 سال پہلے کی بات ہے، اور یزید اس وقت تخت پر بیٹھا ہوا ہے، حکومت اس کی ہے، بی بی کے بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے۔ کوئی سوچ سکتا ہے کہ بازوؤں میں جس کے رسی بندھی ہو وہ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے وقت کے حاکم کو یہ للکار دے اور یہ بات بتائے کہ تمہارا کیا ہونے والا ہے اور تم کیا کر سکتے ہو؟ اور اس للکار میں بی بی نے انتہا کر دی ہے شجاعت کی۔ یہ شیر دل بیٹی صرف علی کی ہو سکتی ہے۔ فرماتی ہیں فَقِدْ قَيْدَكْ وَاسْعَى سَعْيَكْ، اب تو جو مکر کر سکتا ہے کر لے، اور جتنی کوشش تو کر سکتا ہے کر لے۔ وَاسْعَى سَعْيَكْ وَنَاصِبْ جُهْدَكْ، تیری اپنی پوری کوششوں کو ایک جگہ پر جمع کر لے، جو تو کر سکتا ہے۔ فَوَاللَّهِ، یاد رکھ اسی خدا کی قسم جس کے لیے ہم نے سب کچھ یہ قربانیاں دی ہیں، لا تمحو ذکرنا، تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتا ہے۔ دیکھیے بی بی کب کہہ رہی ہیں، ہاتھوں میں رسی بندھی ہے اور سامنے یزید تخت پہ بیٹھا ہے، اس کو کس یقین کامل کے ساتھ بی بی فرما رہی ہیں کہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تم ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکتے ہو، ولا تمیت وحینا، اور چراغ وحی کو تم ہمارے گل نہیں کر سکتے ہو، یعنی اہل بیت اطہار کی عظمت کو تم اگر ختم کرنا چاہتے ہو نہیں کر سکتے ہو۔ آج دنیا میں ہر جگہ حسین حسین کی صدا بلند ہے نا، تو یہ بی بی کا اس وقت ایمان تھا جب ہاتھوں میں رسی تھی اور لگاتار مظالم کا بی بی سامنا کر رہی تھی۔ وَلَا تُدْرِكْ أَمَدَنَا، تو ہرگز ہماری کسی فضیلت تک پہنچ بھی نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو حکومت کر کے سمجھتا ہے کچھ کمال کر رہا ہے، تو ہماری کسی ایک فضیلت کی طرف ہی آگے اس حد تک پہنچ نہیں سکتا۔ وَلَا تَرْحَزُ عَنْكَ عَارَنَا، اور تو جو رسوائی خرید کے بیٹھا ہے نا، جو رسوائی تیرے دامن کے ساتھ وابستہ ہوئی، تیری ذات کے ساتھ وابستہ ہوئی، تو اسے مٹانا بھی چاہے تو نہیں مٹا سکے گا۔
یہ رسوائی بھی کبھی ختم ہونے والی نہیں. وَهَلْ رَأْيُكَ إِلَّا فَنَدْ. اب بتا کیا تیری سوچ سوائے وہم کے، سوائے ایک غلط تصور کے کچھ اور ہے؟ نہیں ہے. وَأَيَّامُكَ إِلَّا عَدَدْ. اور تیرے دن بھی بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اب تیری ختم ہونے والی ہے، مدت بھی ختم ہونے والی ہے. تجھے اللہ ایک نے مہلت دی تھی اور تم نے اس میں رسوائی خریدی ہے. وَجَمْعُكَ إِلَّا بَدَدْ. اور تیرے جتنے اکٹھے لوگ تمہارے سپورٹ میں ہیں نا، یہ تیرے سارے کے سارے بکھر جائیں گے اور ادھر ادھر ہو جائیں گے، تتر بتر ہو جائیں گے. یوم یناد منادی. اور وہ دن کہ جس دن منادی ندا دے گا، کیا؟ الا لعنت اللہ علی الظالمین. بی بی کو سلام ہو کہ بی بی نے ظالموں پر لعنت کر کے بتایا کہ وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ پوری دنیا میں تم پر لعنت کی جائے گی. اور اس کے بعد جب یہ کہا ہے نا، پھر ابتدا کیا تھی کہ کہاں سے کی تھی؟ حمد خدا سے. انتہا بھی حمد خدا سے کر رہی ہے، تاکہ یہ بتائے کہ دیکھو جب مصیبتیں آئے نا تو شکوہ نہیں کرنا ہے، اللہ سے منہ نہیں پھیرنا ہے، بلکہ اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ متوجہ ہونا ہے. اب دیکھیے بی بی اللہ کی حمد و ثنا کس طرح فرماتی ہیں فالحمد للہ رب العالمین. پس تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے. الذی ختم لأولنا بالسعادت والمغفرہ. وہ اللہ کہ جس نے ہمارے پچھلوں کو، ہمارے آبا و اجداد کو، ہمارے بابا کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے نانا کو، ہماری والدہ کو، یہ جو خاندان عصمت و طہارت ہے، ان کو سعادت اور مغفرت سے اللہ نے نوازا ہے. میں اس اللہ کی تعریف کر رہا ہوں جس نے ہمارے پچھلوں کی سعادت و مغفرت سے نوازا ہے انہیں. وَلِآخِرِنَا بِالشَّهَادَةِ وَالرَّحْمَةِ. اور ہمارے جو ابھی گزشتہ دنوں شہید ہوئے ہیں نا، ان کو شہادت اور رحمت سے اللہ نے نوازا ہے. یعنی حسین کا کچھ نہیں بگڑا ہے، حسین کے رفقا کا کچھ نہیں بگڑا ہے، وہ اللہ کی جانب سے شہادت اور رحمت کے درجے پر فائز ہو چکے ہیں. وَنَسْأَلُ اللَّهَ. اور ہم اللہ ہی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ يُكْمِلَ لَهُمُ الثَّوَابَ. ثواب کو ان کے لیے مکمل فرما دے. وَيُوجِبَ لَهُمُ الْمَزِيدَ. اور اضافہ ان کو ثواب عطا فرما دے. وَيُحْسِنَ عَلَيْنَا الْخِلَافَةَ. اور ان کے ہم صحیح اور اچھے جانشین بننے کی توفیق دے. اِنَّهُ رَحِيمٌ وَدُودٌ. اور وہ رب رحیم بھی ہے اور محبتیں ڈالنے والا ہے. ودود، اس لفظ پر میں چاہوں گا یہاں پر تھوڑا سا غور کیا جائے. دیکھیے بی بی نے کہا ودود، اللہ کے نام کو ودود یعنی محبت ڈال دینے والا. آج بتائیے کوئی زندہ بھی کوئی ایسا لیڈر ہے دنیا میں کہ جس کے نام پر اتنے سارے لوگ دنیا بھر میں جمع ہوتے ہوں؟ کتنا زندہ ہے حسین، اس کی زندگی کس درجہ بلند و اعلیٰ ہے کہ آج لفظ حسین، نام حسین پر ہر مذہب کا آدمی، ہر قبیلے کا، ہر زبان بولنے والا، ہر ملک میں گوشہ و کنار میں جمع ہو جاتا ہے. یہ ودود ہے. بی بی نے فرمایا تھا اللہ محبت ڈالنے والا ہے نا، ڈال دیے اللہ نے. اور یہ دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج حسین کی صدائے بلند ہے. وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. ہمارا رب ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہی بہترین ہماری نمائندگی کرنے والا، ہماری وکالت کرنے والا ہے. تو یہیں سے ہم ایک میسیج دینا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ یزیدیت کی وکالت کرو، آؤ شہزادی کونین کی اس عظیم بیٹی شیر دل خاتون کی عظمت کو مان لو اور وکالت اہل بیت کی کرنا شروع کرو، کیونکہ اہل بیت نے اللہ کو اپنا وکیل مانا ہے. تم کیوں معاویہ اور ابو سفیان کی اولاد کو، یزید کو اپنا موکل بنا رہے ہو؟ وکیل ان کے نہ بنو، وکیل بنو تو اس گھر کے وکیل بنو کہ جس گھر نے اللہ کو اپنا وکیل تصور کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جزاک اللہ علامہ صاحب، بہت شکریہ. ناظرین، علامہ سید عباس عابدی صاحب خطبہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا تکمیل کی طرف لے کے جا رہے تھے، اور آج جو عاشورہ کے بعد کا نواں پروگرام ہے جاری ہے. اس وقت ہوا جا رہا ہے چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات حاصل کرنے کے لیے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.